देखी जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब होते हैं, और एक और बुराई टेलीविजन की वजह से आती है, वो है ज़िनाकारी और झूठ। ये दोनों साथ में आता है। अल्लाह ताला सूरह इसरा में फरमाता है वला तकरबु ज़ीना, और ज़ीना के करीब मत जाओ। ज़ीना कहते हैं अडल्टरी और फॉर्निकेशन, यानी गैर महरम औरत के साथ गंदा ताल्लुक करना, इसको ज़िनाकारी कहते हैं। आंखों का भी ज़िना हो सकता है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, फिल्म का पोस्टर है, लड़की गंदे कपड़े पहनकर खड़ी है, आपने देखा, भले आप नमाज को जा रहे हैं लेकिन देखा, कोई देखता तो है नहीं, तो आपने देख लिया, तो ये आंखों का ज़िना हो गया। जबान का ज़िना होता है, कान का ज़िना होता है, उसी तरीके से ज़िना होता है। तो टेलीविजन के जरिए ज़िना और झूठ ये आम हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आदमी झूठ बोलते रहता है यहां तक कि अल्लाह के रजिस्टर में उसका नाम झूठों में शुमार हो जाता है। किस तरह से? देखिए, आप जब टीवी देखते हैं, कोई भी एक सीरियल आप देख लो, सास भी कभी बहू थी या कोई भी, जिसमें झूठ होता है कि एक शख्स किसी और को अपना बाप कहता है, एक एक्टर है, दूसरा भी एक्टर है। रियल लाइफ के अंदर ये दोनों बाप बेटे नहीं है, रियल लाइफ में ये दोनों बाप बेटे नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर, वो टीवी सीरियल के अंदर वो बाप बेटे हैं, तो वो तो डैडी उसको बाप करके पुकारता है। लेकिन अगर लॉजिकली आप सोचे तो वो अपनी माँ को गाली दे रहा है। किसी और को बाप कहना, ये माँ को गाली नहीं देना तो क्या है कि नहीं? और हम सोचते हैं साफ सुथरी तो सीरियल है, उसमें क्या हो गया, देखने में क्या हो गया। देखिए, आप झूठ के शिकार हो रहे हैं, आप झूठ के शिकार हो रहे हैं, आपको पता नहीं, एहसास नहीं होता। दोबारा जब आप फंसेंगे तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल देंगे कि छोटा सा तो झूठ है। आप देखिए, टीवी जब देखते हैं, अमेरिका के अंदर मैं एक मिसाल देता हूं। अमेरिका के अंदर टेलीविजन, आज अमेरिका के अंदर 1925 में टेलीविजन शुरू हुए। उस वक्त खबरें और वो सब आता था। उसके बाद 1949 के अंदर तकरीबन तमाम घरों के अंदर एक टेलीविजन हो गया, और आज हर फैमिली के अंदर कम से कम 3-4 टेलीविजन है अमेरिका के अंदर। यानी माँ बाप अलग प्रोग्राम देखते हैं, बेटे अपने कमरे में अलग टीवी प्रोग्राम देखता है, और बेटी अलग देखती है। कौन क्या देखता है किसी को मालूम नहीं, घर का दरवाजा बंद, और जिसको जो देखना हो देखो। खुराफात फैलती है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे वहां क्या माहौल है? हमारे हॉल बड़े हैं, इतने बड़े हॉल होते हैं, एक टीवी होता है, सास बैठी है, बहू बैठी है, जेठ बैठा है, भाभी बैठी है, देवर बैठे हैं, हाँ, भाई बैठा है, बहन बैठे हैं, पड़ोसी की लड़की है, मेरा भी लड़का है, लड़कियां आती है पड़ोसी की, मेरी बेटी की सहेलियां आती है। ये सब मिलकर हम चीजें देखते हैं। गैर महरम औरत और मर्द हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं, चूमते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, और इतनी भी हम लोगों को शर्म नहीं आती कि हम कभी चैनल बदल दें। सब नीचे देखते हैं, कोई इधर उधर देखता है, कुछ लोग देखते रहते हैं, चैनल तक नहीं बदलते। और बदलेंगे तो क्या देखेंगे? दूसरी चैनल पे शायद उससे भी बुरा होता होगा। क्या देखेंगे आप? क्या अल्टरनेट आपके पास देखने का? दूसरी चैनल पे उससे भी बुरा होता होगा। लेकिन यहां जो नुक्ता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो ये है कि अमेरिका में तो लोग छुपके छुपके देखते हैं, हम लोग विद फैमिली बैठकर बुराई देखते हैं, हम उनको बोलते हैं वो बुरे हैं। वहां बेहयाई बहुत है, वहां बुराई बहुत है, हम देखते नहीं कि हम मिलकर कर रहे हैं। क्या कोई शख्स पसंद करेगा जिस तरह से ये हीरो हीरोइन टीवी पे करते हैं? कोई अपने बेडरूम की खिड़की खुली रखकर कोई ऐसा करेगा? या अपने बच्चों के सामने कोई अपनी बीवी के साथ इस तरह की हरकतें करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो फिर हम देखना क्यों पसंद करते हैं? कोई अपने बेडरूम में क्या करता है, कोई किसी औरत के साथ क्या करता है, उसमें हमारा फायदा क्या है? क्या फायदा है हमारा? जरा सोचो। एक छोटी सी जिंदगी कभी भी खत्म हो जाए। पिछले साल हमारे साथ जो भाई थे, उसमें से कई लोगों को आज हम कब्रों में छोड़कर आए, कल कोई हमको छोड़ के आएगा। क्या लेकर जाएंगे हम? क्या लेकर जाएंगे? बहुत बड़ा नुकसान है। आदमी को एहसास नहीं होता कि उसकी नस्लें ज़िनाकार होती जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स अगर किसी भी तरह की बुराई होती हुई देखे तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथों से रोके। अगर हाथों से ना रोक सके तो जबान से कह दे, और अगर जबान से ना कह सके तो उसे चाहिए कम से कम दिल से उसे बुरा समझे। उसके बाद ईमान तो है ही नहीं, उसके बाद ईमान ही नहीं है।
اگر آپ اس کو برائی سمجھتے ٹی وی کے اوپر جو ہو رہا ہے بے شرمی، تو آپ اس کو بند کر دیتے، لیکن کیونکہ آپ نے سوچا رہے آج تو سب جگہ پہ ایسا ہی چلتا ہے بھائی صاحب کیا ہے، تو آپ نے اس کو برائی نہیں سمجھا، آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہمارے ایمانوں کی۔ ہم کو پتہ نہیں کہ کیا کیا وحی آتی حدیثوں میں کہ آدمی سویرے مسلمان ہوگا، رات کو اس کی موت ہو جائے گی کفر کے اوپر، رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں، سویرے موت ہو جائے گی کفر کے اوپر، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ٹیلی ویژن کے ذریعے آدمی زنا اور جھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ جھوٹ کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ آپ اکثر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اعتراضات لگائے جاتے ہیں، یہ داڑھی والے آتنکوادی ہے، یہ مدرسہ آتنکواد پیدا کرتے ہیں، اس طرح کے الزامات جو ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سنتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، تو ہمارا ذہن بھی ان چیزوں سے تاثر لیتا ہے، اس سے امپریس ہوتا ہے، اس سے انفلوئنس ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہاں یار ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہی، پتہ نہیں کیوں ایسے، یہ کیا مولانا لوگ داڑھی رکھ کر کیا یہ سب کیا ہو گیا کہ وہ خود بھی مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار کر ہو گیا کہ ہاں ہمارے بھائی ایسے ہی کرتے، اس نے ہی کیا ہوگا، اس نے 11 سپٹمبر میں کیا ہوگا، وہ فلاں نے نہیں کیا ہوگا، مسلمان نہیں کیا ہوگا، دھماکہ ہوگا تو مسلمان نہیں کیا ہوگا۔ کیوں کہ ٹی وی کے اوپر جھوٹی پولیٹیکل خبریں دیکھ دیکھ سن کر آپ کا ذہن بھی ویسا ہو گیا، متاثر ہو گیا آپ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خبریں سننے میں کیا ہے صاحب، ہم کو پتا تو چلے ہمارے مسلمان بھائیوں کا دنیا بھر میں کیا حال ہے۔ میں نے کہا آپ کے محلے میں کیا حال ہے پتا ہے کیا؟ آپ کے محلے میں کتنی بیوائیں کتنے یتیم ہیں آپ کو پتا نہیں، آپ کے خاندان میں ہے پتا نہیں، آپ کیا دنیا کے مسلمانوں کی فکر کر کے کریں گے اس طرح سے؟ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر جب خبریں دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے، آپ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ دیکھیں گے جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، جو آپ کو دیکھنا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں دکھایا جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ آپ یہ دیکھو تو آپ کو وہی دیکھنا پڑے گا جو دکھائیں گے۔ یہ مارکیٹ ایک طرح سے سمجھتے، مارکیٹ جیسے ابھی کوئی مداری کا کھیل دیکھا آپ نے، ایسے ڈک 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 کرتا ہے تو پبلک جمع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ڈک 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 ڈک، پھر مداری کا کھیل شروع ہوتا ہے پبلک جمع ہونے کے بعد، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیلی ویژن بھی ویسے ہیں، ڈک 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 ڈک۔ آج شام کو کرکٹ میچ کی ہائی لائٹس ہے، ون ڈے انٹرنیشنل ورلڈ کپ فائنل کی ہائی لائٹس ہے، ڈک 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 بجائیں گے اور ہم سب لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، اور پھر پیپسی خریدو، نرما صابن خریدو، وٹامن کی گولیاں خریدو، جوتے خریدو، اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ ہمارے دماغوں میں لگائی جاتی، دیکھ دیکھ کر ہم لوگوں کو بھی خریدنے کا شوق آ جاتا ہے۔ آج ہم لوگ، یعنی میں، آپ، ہندو، مسلمان، کرسچن، بدھسٹ، تمام لوگوں کی بات کرتا ہوں میں، ہم لوگ آج اپنی اوقات سے زیادہ خرچہ کرنے لگے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس طرف فکر کی؟ اپنی اوقات سے زیادہ خرچہ کرنے لگے۔ 10,000 کی تنخواہ ہے تو 12,000 کا خرچہ ہو رہا ہے آج کل۔ یہ پیسے بچ کر کوئی اچھی جگہ پہ کام آ سکتا ہے، کسی یتیم کو، کوئی ودھوا یا بیوہ ہو اس کو پیسہ دے سکتے ہیں، کسی کی فیس بھر سکتے ہیں، لیکن لگژری کے ہم عادی ہو گئے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہے۔ ریالٹی سے ٹیلی ویژن نے ہم کو دور کر دیا کہ آپ سادہ پانی بھی پی سکتے ہیں، آپ کو ٹیلی ویژن نے فریج کے پانی پینے کی، پیپسی کولا پینے کی عادت بنا دی۔ آپ سچائی سے دور ہو گئے، جھوٹ کی طرف جاتے ہیں۔ ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ کو، ٹیلی ویژن کا ایک اور نقصان، آپ کا نیچر چینج ہو جائے گا، آپ کا مزاج جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کیسے؟ جیسے ایک چرسی ہوتا ہے نا، چرس پیتا ہے جو، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ چرسی جب اس کو چرس نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دم جنون میں آ جاتا ہے، چاہیے مجھ کو چاہیے، کبھی کبھی خون کر دیتا ہے، کبھی کبھی چوری بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو چاہیے چرس چاہیے۔ ایک سگریٹ پینے والا جب اس کا وقت ہو جاتا ہے تو اسے سگریٹ چاہیے، ملنی چاہیے، سگریٹ ملنی چاہیے، بس۔ اسی طریقے سے ٹیلی ویژن دیکھنے والے جو عادی ہو جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ آپ کبھی آزمائیے، اگر ون ڈے انٹرنیشنل کی میچ چل رہی ہو، کسی کی بھی، انڈیا پاکستان کی سمجھ لیجئے، اور سیکنڈ اننگز کی آخری اوور چل رہی ہے اور میچ ایک دم کلائمیکس میں ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کوئی نخن کاٹ رہا ہے، کوئی یوں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، آپ دیکھیے سب کے ذہن کو، سب کے چہرے دیکھیے کیسے ہو گئے، اور اس وقت آپ ٹیلی ویژن بند کر دیجئے اور دیکھیے سب کا ریئیکشن وہی چرسی کی طرح، ارے چالو کر، بڈھے نے ٹی وی بند کر دیا، اس طرح سے بدتمیز الفاظ زبان سے نکل جائیں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو دیکھیے ریئیکشن،
ہم کو پتا نہیں کہ ہم ٹیلی ویژن کے نشے کا شکار ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے نشے کا شکار، احساس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پروگرام دیکھنے میں کیا ہے، کرکٹ دیکھنے میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کرکٹ کھیلنے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ کی باڈی بنے گی، آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی، اچھی بات ہے، ہمارے دیش کے لیے اچھا ہے وہ، لیکن کرکٹ دیکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ روزانہ 6 گھنٹہ ضائع کرتا ہے، دیکھیے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ خالی کرکٹ کی مثال دیتا ہوں میں، خالی کرکٹ کی میں بتا رہا ہوں، آپ کی بربادیوں کی وجہ بتا رہا ہوں، احساس نہیں ہوتا۔ 60 اوور 100 اوور ہوتی ہے ایک ون ڈے انٹرنیشنل کے اندر، اس 100 اوور کے درمیان ہر اوور کے درمیان 3 ایڈورٹائزمنٹس آتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کم سے کم، کبھی ڈرنکس آ گیا تو 5 آ گئی، کبھی کوئی آؤٹ ہو گیا تو 4، تو 100 اوور کے کھیل میں جو 6 گھنٹے کا ہوتا ہے اس میں آپ نے 600 ایڈورٹائزمنٹس دیکھی، کتنی؟ 600 اور اس 600 ایڈورٹائزمنٹ کے اندر 450 ایڈورٹائزمنٹ ننگی تھی، گندی تھی، لڑکیوں کے لباس دیکھو، حرکتیں دیکھو، آپ کا بچہ، آپ فیملی کے ساتھ آپ وہ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، لڑکیاں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کس نے ٹینس کا سنا تھا اس سے پہلے؟ کس کو دلچسپی تھی ٹینس میں؟ لیکن خوبصورت لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ٹینس کھیلنے لگی، تو جس کو ٹینس کے بارے میں پتا نہیں وہ بھی ٹینس دیکھتا ہے، کھیل کا اصول بھی پتا نہیں ہوگا ان کو، لیکن یوں 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 دیکھتے رہتے، ٹینس بال ادھر کے ادھر کے، اس طرح کی ایک عام عادت سی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کوئی چیس کھیلتا ہے نا تو ٹی وی پہ کوئی چیس کا گیم نہیں دیکھے گا، کوئی دیکھتا ہے کیا چیس؟ یہاں پہ کوئی ہے کہ کوئی چیس دیکھتا ہے ٹی وی پہ؟ نہیں دیکھتا ہے۔ فٹ بال دیکھے گا، فٹ بال کیوں دیکھے گا؟ اس لیے کہ فٹ بال کے اندر جنون ہوتا ہے، جنون، 90 منٹ کے اندر مار کے فٹ بال کو لات مار کے مار کے لات مار کے لات مار کے گول کرنا ہے، گول کرنا ہے، لوگ نخون چباتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اس طرح کا جنون آدمی کے اندر 1.5 گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر وہ 1.5 گھنٹے کا گیم 25 منٹ کا گیم بنا کر آپ کو شام کو ہائی لائٹس دکھائی جاتی ہے، ہائی لائٹ سمجھتے ہیں نا، ہائی لائٹس، آپ کو ہائی لائٹس دکھائی جاتی ہے، اور اس کے اندر وہ سر پھٹ جاتا ہے، وہ الٹا کود کے لات مارتا ہے، وہ گر گیا، یہ سب دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا جھگڑا کسی کے ساتھ ہوا کرکٹ کھیلتے کھیلتے، تو اسی جنون میں آپ نے سٹمپ اٹھایا، بیٹ اٹھایا، اس کے سر میں مار دیا پٹاک کر کے۔ وہ کرکٹ کا اصول تھوڑی تھا کہ آپ کے کوچ نے آپ کو ایسا تھوڑی سکھایا کہ جھگڑا آ گیا تو مار دو، بلکہ وہ سکھاتا ہے امپائر نے جو کہا مان لو چلے جاؤ۔ لیکن یہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے ٹھکانے نہیں ہے، امپائر کی اطاعت کون کرے گا؟ وہ تو سٹمپ اٹھا کے مار دیا سر میں، بات ختم۔ تو یہ جنون آ جاتا ہے لوگوں کے اندر کرکٹ دیکھ کر۔ آج کل جوا کی ایڈورٹائزمنٹ بھی آتی ہے ٹیلی ویژن پر، ایک دن میں کروڑ پتی بن جائیے، پتہ نہیں کتنے کروڑ پتی بن گئے۔ جوا کی طرف آپ کو پیار سے بلایا جاتا ہے، اور ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ اتنی گہرائی سے ہوتی ہے، اتنی چوڑائی سے ہوتی ہے، اتنی مضبوطی سے ہوتی ہے کہ اس کو دور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم برا سمجھتے نہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ آخرت خطرے میں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، آخرت خطرے میں ہے۔ ٹیلی ویژن کا ایک اور نقصان میں آپ کو دکھاؤں۔ دیکھیے جب فرانس کے اندر ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا تو اسکول کے اعتبار سے شروع کیا گیا تھا کہ اسکول ہے کہ ہم لوگ اس میں بچوں کو پڑھائیں گے، لیکن ساتھ میں جیسے ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ آتی گئی تو لوگ کلاس روم چھوڑ کر چینلز دیکھنے لگے۔ آج سب سے زیادہ چینل جو ہے ولگر اور پورنوگرافک چینلز ہوتی ہے، ولگر اور پورنوگرافی، اور اس میں بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ اس میں کافی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے اس میں حصہ لینے، دیکھنے کی بات نہیں کرتا ہوں میں، کافی تعداد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس سے ایک عوامی طور پہ برائی ہمارے اندر آتی ہے، عوامی طور پہ یعنی عام ہو جاتی ہے، پھر چند لوگوں اس کے وہ نہیں رہتے، عام ہو جاتے، فضول خرچی، زنا، سمے کی بربادی، وقت کی بربادی، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے وقت کی، بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے کہ ان میں 3 گروہ تھے، 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو برائی کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو کہتا تھا کہ یہ برا ہے، ایسا ہے، لیکن ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کا تعاون رہتا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو ان سے الگ رہتا تھا،
اللہ کا عذاب جب آیا تو پہلا دونوں گروہ اس میں شمار ہو گئے. تیسرا گروہ کو اللہ تعالیٰ سورہ ہود کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بچا دیا جو لوگ دوسرے کو برائی سے